हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं मोटरवे पर धुंध का राज। लाहौर मुल्तान मोटरवे फैजपुर से रजाना धुंध के बायस बंद कर दी गई, जबकि M4 को अब्दुल हकीम टू पिंडी भटियां बंद कर दिया गया है। आपको बताते चले मोटरवे पर धुंध का राज बरकरार। लाहौर मुल्तान मोटरवे फैजपुर से रजाना धुंध के बायस बंद कर दी गई, जबकि M4 को अब्दुल हकीम टू पिंडी भटियां बंद कर दिया गया है। तफसीलात जान लेते हैं अपने नुमाइंदे अहमद साद से। जी अहमद, आगाह कीजिएगा, क्या सूरत हाल है मोटरवे की? हाँ जी, बिल्कुल अहम कौमी शहराओं समेत मोटरवे पर जो है वो धुंध के बादल जो है वो छा गए हैं। इससे मैं आपको बताता चलूं जो कि M3 है वो फेसपुर तक दरजाना जो है वो मुकम्मल तौर पे हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई है। जबकि अगर बात करें M4 की तो उसे जो है अब्दुल हकीम तक पिंडी बट्टियां जो है वो हर किस्म की ट्रैफिक के लिए जो है वो बंद कर दिया गया है। शदीद धुंध है, इस बायस जो है मोटरवे को जो है बंद कर दिया गया है, जो कि डिप्टी वाला इंटरचेंज, उसके साथ साथ जो है साइयां वाला इंटरचेंज, कमालपुर इंटरचेंज और अमीपुर इंटरचेंज को तमाम जो है हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। साइयां वाले इंटरचेंज के बाहर जो है वो हैवी ट्रैफिक की लंबी कतारें लग गई हैं। तो धुंध के पेश नजर रखते हुए, इसे देखते हुए ट्रैफिक पुलिस की जानिब से भी कुछ हदायत जारी की गई हैं शहरियों, रोड यूजर्स को। जो ट्रैफिक पुलिस इसके साथ साथ जो मोटरवे पुलिस है, उनका ये कहना है कि जो रोड यूजर्स हैं वो जो है गैर जरूरी सफर से जो है इज्तनाब करें और अगली गाड़ी से जो है मुनासिब फासला रखें, तेज रफ्तारी से जो है परहेज करें। साथ ही साथ उनका यह भी कहना है कि जो रोड यूजर्स हैं वो आगे और पीछे जो है वो फोग लाइट्स का इस्तेमाल करें। और उनका मजीद कहना है कि अगर कोई हादसा या मालूमात अगर लेनी हो तो जो आप जो है हमारी जो 130 जो है 130 जो है हेल्पलाइन, उस पर कॉल करके भी ले सकते हैं। और उसके साथ साथ जो मोटरवे की जो है हम सफर ऐप है उसके जरिए भी आप मदद हासिल कर सकती हैं। इस टाइम जो है साइयां वाला इंटरचेंज को जो है वो मुकम्मल तौर पर यहाँ पे जो है हैवी ट्रैफिक की लंबी कतारें लगी हुई हैं। तमाम चार टूल प्लाजा हैं, जिसमें जो है कमालपुर इंटरचेंज, उसके साथ साथ साइयां वाला, उसके साथ अमीरपुर इंटरचेंज और डिप्टी वाला इंटरचेंज को जो है मुकम्मल तौर पे हर किस्म की जो है ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। और जो M3 का मैं आपको बताता चलूं, उसे जो है फैजपुर तक दरजाना जो है वो बिल्कुल बंद कर दिया गया है। हर तरफ इस टाइम जो है मोटरवे पर भी जो है धुंध के बादल छा गए हैं और धुंध का राज है। जी, धुंध का राज है। अहमद साद आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका अहमद। और यहां आपको बताएं, वज़ीर आला ने पंजाब असेंबली तहलील करने की समरी पर दस्तखत कर दिए। पंजाब असेंबली तहलील करने की समरी गवर्नर को इरसाल, फवाद चौधरी का बड़ा ऐलान। गवर्नर ने समरी पर दस्तखत न किए तो असेंबली 2 रोज में खुद ब खुद तहलील हो जाएगी। आपको बताते चले, इस हवाले से वज़ीर आला ने पंजाब असेंबली तहलील करने की समरी पर दस्तखत कर दिए हैं। पंजाब असेंबली तहलील करने की समरी गवर्नर को इरसाल, फवाद चौधरी का बड़ा ऐलान सामने आया है। गवर्नर ने समरी पर दस्तखत न किए तो असेंबली 2 रोज में खुद ब खुद तहलील हो जाएगी। और अभी आपको बताएं, पंजाब असेंबली तहलील करने की वज़ीर आला की समरी गवर्नर को मौसूल हो गई। गवर्नर पंजाब की वज़ीर आला की समरी मौसूल होने की तस्दीक वज़ीर आला पंजाब के लेटर हेड पर समरी भेजी गई है। आपको आगाह कर रहे हैं, इस हवाले से पंजाब असेंबली तहलील करने की वज़ीर आला की समरी गवर्नर को मौसूल हो गई है। गवर्नर पंजाब की जानिब से वज़ीर आला की समरी मौसूल होने की तस्दीक भी कर दी गई है। वज़ीर आला पंजाब के लेटर हेड पर समरी भेजी गई है। पंजाब असेंबली तहलील करने की वज़ीर आला की समरी गवर्नर को मौसूल हो गई। गवर्नर पंजाब की वज़ीर आला की समरी मौसूल होने की तस्दीक वज़ीर आला पंजाब के लेटर हेड पर समरी भेजी गई है। दूसरी जानिब पंजाब असेंबली की तहलील के फैसले को ताजिरों ने मुस्तरद कर दिया। चेयरमैन फ्लोर मिल्स एसोसिएशन चौधरी शफीक अंजुम कहते हैं कि सियासतदानों की लड़ाई मईशत को तबाह कर रही है। एग्जीक्यूटिव मेंबर PHM में हाजिर खान बोले, असेंबली तहलील होने से बेयकीनी की सूरत हाल को हवा मिलेगी। जबकि सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स चन्योर दानिश फखरी ने कहा कि असेंबली की तहलील से मजीद मौशरी अदम इस्तेहकाम भी पैदा होगा। अंजुमन ताजिरान झंग ने पंजाब हुकूमत के फैसले को मुस्तरद कर दिया। तहसील सदर अंजुमन ताजिरान कहते हैं कि पंजाब असेंबली की मुद्दत पूरी होनी चाहिए। पंजाब असेंबली की तहलील से मुल्क सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा होगा। आला पंजाब ने समरी भेज दी है असेंबली के तहलील की।
ایز اے بزنس مین میں یہ سمجھتا ہوں کہ پہلے ہی آلریڈی جو غیر یقینی صورتحال ہے اس سے بزنس کمیونٹی بڑی ڈسٹرب ہے، اور ہماری جو لیبر ہے، جو ہمارے ڈیلی ویجز کے جو لوگ ہیں، اکانومی کی انسٹیبلٹی کی وجہ سے بڑے ڈسٹرب ہیں، اور بزنس سے بڑے ڈسٹرب ہیں۔ میں نے تو جب کہ یہ خبر سنی ہے نا، تو مجھے تو اتنا دلی دکھ ہوا ہے کہ یہ ملک جس کے اندر غریب جو ہے وہ پسا پڑا ہے، اور اوپر والا جو طبقہ ہے وہ اپنی عیاشیاں کر رہا ہے۔ تو آج یہ سمری کے اوپر جو انہوں نے سائن کیے ہیں، میں تو یہ کہوں گا کہ غریب کا یہ قتل کیا ہے انہوں نے۔ اسمبلی کو اپنا ٹائم جو ہے وقت وہ پورا کرنا چاہیے تھا، تاکہ پنجاب کے اندر جو سیاسی استحکام ہے نا وہ نہ پیدا ہو۔ کوئی دانشمندانہ کام نہیں ہے۔ ہمارے تمام سیاسی جماعتوں کو، اسٹیبلشمنٹ کو، عدلیہ کو، ان کو سب کو مل کے بیٹھ کے کوئی نیا عمل تیار کرنا چاہیے، کیونکہ جس پوزیشن میں اس وقت ملک جا رہا ہے، اس وقت معیشت کا جنازہ نکلا ہوا ہے۔ پرویز الہی صاحب نے انتہائی غیر مناسب قدم اٹھایا ہے کہ پنجاب اسمبلی کو جو تحلیل کرنے کی سمری ہے اس پہ دستخط کی ہیں۔ اس سے پورے صوبے میں بلکہ پورے ملک میں سیاسی عدم استحکام پیدا ہوگا۔ عوام پہلے ہی معاشی مشکلات کا شکار ہے، اس اقدام سے مزید معاشی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا عوام کو۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں، جھنگ کی نئی تحصیل شاہجیونہ کی حد بندی کا معاملہ لٹک گیا۔ تھانہ مسن کے علاقوں تحصیل شاہجیونہ کا حصہ ہوں گے یا نہیں، فیصلہ ڈپٹی کمشنر کے ہاتھ میں ہے۔ پنجاب کابینہ کی جانب سے نئی تحصیل شاہجیونہ کی منظوری تو دے دی گئی، لیکن اس کی حد بندی کا معاملہ لٹک گیا۔ تھانہ مسن کے علاقے تحصیل شاہجیونہ کا حصہ ہوں گے یا نہیں، ڈپٹی کمشنر کی جانب سے تاحال فیصلہ سامنے نہ آ سکا۔ مسن قانون گوئی کے اہل علاقہ نے اپنے تحفظات ڈپٹی کمشنر کے سامنے پیش کیے۔ اس موقع پر سابق علاقہ چیئرمین، وکلاء اور نمبردار بھی موجود تھے۔ سابق چیئرمین یونین کونسل مسن اشرف جرکی کا کہنا تھا کہ نئی تحصیل کے بارے تاحال بورڈ آف ریونیو کا کوئی نوٹیفکیشن سامنے نہیں آیا۔ ان کا کہنا تھا کہ نئی تحصیل کے خلاف نہیں، تاہم تحصیل ہیڈ کوارٹر کی مجوزہ جگہ فاصلے پر ہونے کے باعث مسن اور دیگر مواضعات کو مشکلات کا سامنا ہے۔ ہم تو حکومت وقت سے، علاقے کے نمائندگان سے پبلکلی یہ گزارش کر رہے ہیں کہ آپ تحصیل بنائیں، بسم اللہ 100 بار بنائیں، لیکن جو ہمارا علاقہ ہے، جن کو یہ مسائل ہیں، ہم ادھر نہیں جانا چاہتے، ہم پہ شفقت کریں۔ وکلاء نے بھی صورتحال پر تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے ڈپٹی کمشنر کے سامنے اپنے مطالبات پیش کیے۔ ان کا کہنا تھا کہ شہریوں کو سہولیات کی فراہمی کو مد نظر رکھتے ہوئے فیصلہ کرنا چاہیے۔ ہم نے اپنی ریزرویشنز یہی ہیں کہ تحصیل بنائی جائے، ہم تو بلکہ اس کی کوشش میں ہیں کہ تحصیل بنائی جائے، اور چند مواضعات چیلاکانہ گوئی، مسن اور کچھ مواضعات ہیں تھانہ مسن کے، وہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ایکسکلوڈ کر دیے جائیں لوگوں کی آسانی کو دیکھتے ہوئے۔ ڈپٹی کمشنر ارشد بٹی نے کیس پر التوائی تاریخ جاری کرتے ہوئے جلد فیصلہ کرنے کی یقین دہانی کروا دی۔ کیمرامین عظیم احمد کے ساتھ اویس خان، چھٹی 41 جھنگ۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں، آٹے کی لمبی لائنیں ختم کرنے کے لیے محکمہ خوراک نے فیصل آباد کی فلور ملز کے کوٹے میں صرف 4 بوری کا اضافہ پورا کر کے فرض پورا کر دیا۔ محکمہ خوراک کی جانب سے آٹے کی قلت پر قابو پانے کے لیے فلور ملوں کے لیے سرکاری گندم کا کوٹا بڑھایا گیا، مگر آٹے میں نمک کے برابر۔ فی مل کو سرکاری گندم کی 31 بوری سے بڑھا کر 35 بوری دے دی گئی۔ فیصل آباد فلور ملز ایسوسی ایشن کے چیئرمین چودھری شفیق انجم کہتے ہیں کہ ہم اس وقت 1,21,010 کلو آٹے کے بیگ فراہم کر رہے ہیں، جو ڈیمانڈ کے حساب سے بہت کم ہے۔ 3 سال پہلے بھی فیصل آباد کی فلور ملز کو 35 بوری پر باڈی کوٹا دیا جا رہا تھا۔ آج 3 سال میں ہر سال 2.2% آبادی میں اضافہ ہو رہا ہے۔ میرا شروع دن سے یہ مطالبہ ہے کہ جب تک لاہور کی طرح ہمیں اسپیشل کوٹا نہیں دیا جاتا، اس شہر میں حالات نارمل نہیں ہو سکتے۔ ضلع فیصل آباد کو اس وقت 10 کلو آٹے کے 2 لاکھ بیگ کی ضرورت ہے، مگر 80,000 آٹے کے بیگ قلت کا سامنا ہے۔ سابق چیئرمین پنجاب فلور ایسوسی ایشن انجم جاوید کہتے ہیں کہ لاہور کی طرح ڈیمانڈ کے مطابق فلور ملوں کو گندم کا کوٹا دیا جائے تو قلت پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ نارمل حالات میں ہمارے یہاں پہ 2,10,000 kg کے بیگ لگتے ہیں۔ اس وقت جو ہمیں کوٹا مل رہا ہے اس کے ہم صرف 1,20,000-22,000 بیگ دے رہے ہیں، جو 70,000-80,000 کی شارٹیج ہے، اس کو گورنمنٹ کو سوچنا چاہیے۔ فیصل آباد کی فلور ملز کے کوٹا بڑھانا چاہیے تاکہ عوام کی خدمت ہو سکے۔ فلور ملز مالکان کی جانب سے آٹے کی قلت پر قابو پانے کے لیے ملوں کے لیے سرکاری گندم کا کوٹا بڑھانے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ کیمرمین عثمان کے ساتھ فضیل احمد، 41 فیصل آباد۔ دوسری جانب جھنگ کی اوپن مارکیٹ میں گندم کی قیمتوں کو بریک لگنے لگی ہے۔ درآمدی گندم فیصل آباد ڈویژن میں پہنچنا شروع۔
6000 میٹرک ٹن سے زائد گندم کی پہلی کھیپ 3 اضلاع کو موصول ہو گئی۔ جھنگ کو سب سے زیادہ 3333 میٹرک ٹن گندم موصول ہوئی، 1152 میٹرک ٹن گندم فیصل آباد جبکہ 1802 میٹرک ٹن ٹوبٹک سنگھ کو موصول ہوئی ہے۔ چنیوٹ کو ابھی تک درآمد گندم کا کوٹا نہیں مل سکا۔ بتائیں ٹیکسٹائل سیکٹر مشکل حالات سے دوچار، وزیر خزانہ اسحاق ڈار کو خط لکھ دیا گیا۔ پیٹرن ان چیف آل پاکستان ٹیکسٹائل ملز گوہر اعجاز نے خط لکھ دیا۔ گوہر اعجاز نے وزیر خزانہ کو معاشی حالات سے آگاہ کیا ہے۔ گوہر اعجاز نے خط میں لکھا کہ ٹیکسٹائل برآمدات ایک ماہ میں $1 ارب سے کم ہوئی۔ ٹیکسٹائل انڈسٹری کو اس سال 10 ملین بیلز کپاس کی قلت کا سامنا ہے۔ کاٹن کی درآمد کے لیے ایلسیز نہیں کھولی جا رہی۔ ٹیکسٹائل انڈسٹری کے پاس خام کاٹن کا سٹاک ختم ہوتا جا رہا ہے۔ اور یہاں آپ کو بتائیں ایمبرائڈری کی صنعت کو کاٹیج انڈسٹری کا درجہ دیا جائے۔ ایمبرائڈری مشین ایسوسی ایشن کے عہدیداران نے اپنے اجلاس میں مطالبہ حکومت کے سامنے رکھ دیا۔ ایمبرائڈری ایسوسی ایشن کی قائمہ کمیٹی کا اجلاس چیمبر آف کامرس میں منعقد ہوا۔ اجلاس میں صنعت کاروں نے حکومت سے اپنے سیکٹر کو کاٹیج انڈسٹری کا درجہ دینے کا مطالبہ کر دیا۔ ہمیں بھی رجسٹرڈ جو یونٹ ہیں وہ بینیفٹس ہمیں بھی دیے جائیں، کیونکہ ہمارا بجلی کا ریٹ زیادہ ہوتا ہے۔ ہم سیلز ٹیکس 20% دے کر بھی ہم وہ گنے جاتے ہیں کہ ہم ٹیکس نیٹ میں نہیں آ رہے، ٹیکس نہیں دے رہے۔ انہوں نے بڑا اچھا اس کا سلوشن نکالا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ ہم آپ کی انڈسٹری کو کاٹیج انڈسٹری ڈکلیئر کر دیتے ہیں، اس میں اس نیٹ میں لے آتے ہیں، تو پھر سیل ٹیکس آپ پہ لاگو ہی نہیں ہوا۔ ایمبرائڈری سے جڑے صنعت کاروں نے کہا کہ مستقبل قریب میں حکومت ایمبرائڈری مشین کی مقامی سطح پر تیار کرائے تاکہ ہمارا انحصار امپورٹ پر ختم ہو۔ صنعت کاروں نے کہا کہ ہمارے سیکٹر کو بلا سود قرضے جاری کیے جائیں۔ ابھی ہماری مشینری کا جو 99% مٹیریل ہے وہ سارا امپورٹ ہو رہا ہے۔ امپورٹ ہونے کی وجہ سے ہمارے جو پیداواری لاگت ہے وہ اتنی بڑھ چکی ہے کہ ہمارے لیے تو سروائیو کرنا بہت مشکل ہو گیا ہے، اور اس حد تک ہم چلے گئے ہیں کہ آپ دیکھ لیں کہ ہماری 50% سے زیادہ انڈسٹری جو ہے وہ بند ہو چکی ہے۔ ایمبرائڈری مشین اور پرزہ جات کی درآمد پر ڈیوٹی اور ٹیکس ختم کیے جائیں اور ایمبرائڈری کی صنعت کو رجسٹر اور مکمل ٹیکس فری کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ ایمبرائڈری کی صنعت کو دیگر رجسٹر ٹیکسٹائل سیکٹر کے مساوی نرخوں پر بجلی مہیا کی جائے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ شراز بٹ، فیصل آباد۔ اقتصادی رابطہ کمیٹی کی جانب سے یوریا کھاد کی قیمت 2340 روپے مقرر کر دی گئی۔ کھاد کمپنیوں کی جانب سے قیمت 2440 روپے رکھی گئی ہے۔ یوریا کے فی بیگ پر 100 روپے سبسڈی مہیا کی جائے گی۔ قیمت کا فرق وفاقی اور صوبائی حکومت مل کر برداشت کریں گی۔ اور ابھی آپ کو بتائیں فیصل آباد میں شوگر ملز مالکان نے کسانوں کے ساتھ ہاتھ کر دیا۔ سینکڑوں کاشتکاروں سے گنے کی خریداری پر کروڑوں روپے کی ادائیگیاں کرنے کی بجائے بدلے میں چینی دے دی۔ دوسری جانب ایف بی آر نے متعلقہ کسانوں کو چینی خریداری پر ٹیکس ادائیگی کے نوٹسز جاری کر دیے۔ کسانوں کو سیلز ٹیکس میں رجسٹرڈ ہونے کا بھی حکم دیا گیا ہے۔ خبر شامل کریں گے جھنگ سے۔ جھنگ میں میڈیکو لیگل سرٹیفکیٹ کے اجراء میں اب غیر ضروری تاخیر نہیں ہوگی۔ ایم ایل سی ڈی ایچ کیو کے علاوہ نزدیکی ٹی ایچ کیو سے بھی جاری کیے جا سکیں گے۔ ایم ایس ڈی ایچ کیو ڈاکٹر ارتضیٰ شاہ نے آر ایچ سی کی تقسیم کر دی۔ جھنگ میں متاثرہ شہریوں کو درپیش سفری مشکلات کا ازالہ کرنے کے لیے ایم ایل سی اب ڈی ایچ کیو کے علاوہ تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتالوں سے بھی جاری کیے جا سکیں گے۔ باغ، موچی والا اور مکھیانہ کے رہائشی ایم ایل سی ڈی ایچ کیو ہسپتال سے حاصل کریں گے، جبکہ شاہجونا اور حویلی شیخ راجو کے رہائشی ایم ایل سی جھنگ سٹی ہسپتال سے حاصل کر سکیں گے۔ حویلی بہادر شاہ اور وریام والا کے رہائشی ٹی ایچ کیو شور کوٹ، جبکہ کوٹ شاکر اور روڈو سلطان کے رہائشی ڈی ایچ کیو 18 ہزاری سے ایم ایل سی حاصل کر سکیں گے۔ کو درپیش سفری مشکلات کا ازالہ کرنے کے لیے ایم ایل سی اب ڈی ایچ کیو ہاسپٹل کے علاوہ تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتالوں سے بھی جاری کیے جا سکیں گے۔ باغ، موچی والا اور مکھیانہ کے رہائشی ایم ایل سی ڈی ایچ کیو ہاسپٹل سے حاصل کریں گے، جبکہ شاہجیونا اور حویلی شیخ راجو کے رہائشی ایم ایل سی جنگ سٹی ہاسپٹل سے حاصل کر سکیں گے۔ حویلی بہادر شاہ اور وریام والا کے رہائشی ٹی ایچ کیو شور کوٹ، جبکہ کوٹ شاکر اور روڈو سلطان کے رہائشی ٹی ایچ کیو 18 ہزاری سے
MLC حاصل کر سکیں گے۔ RIC گڑھ مہاراجہ کے رہائشی MLC THQ احمد پور سیال سے حاصل کر سکیں گے۔ اور یہاں آپ کو بتائیں، حکومت کو تاجروں اور شہریوں پر آخرکار ترس آ ہی گیا۔ سبزی اور فروٹ منڈی میں تعمیراتی کاموں کا آغاز ہو گیا۔ نیوڈ کی اپگریڈیشن کا کام شروع، منڈی میں ٹف ٹائلز اور نکاس کے لیے نالا بنایا جائے گا، منصوبے پر 2 کروڑ روپے سے زائد لاگت آئے گی۔ سٹی 41 نے سبزی منڈی کی ناگفتہ حالت بارے متعدد بار مقامی آڑھتیوں اور تاجروں کی آواز بلند کی، جس پر MN کیسر احمد شیخ نے اپنے فنڈ سے منڈی کی اپگریڈیشن کا کام شروع کروایا۔ چیئرمین مارکیٹ کمیٹی نثار حیدر کلیار کا کہنا تھا کہ کام فروری تک مکمل ہوگا۔ صدر تاجران سبزی منڈی چودھری رفیق کا کہنا تھا کہ منڈی میں کام MN کیسر احمد شیخ کے فنڈ سے ہو رہا ہے۔ تمام تاجر کیسر احمد شیخ کے مشکور ہیں۔ ادھر جب بارش آتی تھی تو بہت زیادہ پانی اور کیچڑ وغیرہ، 2.25 کروڑ کی گرانٹ ہے اور انشاءاللہ فروری کے اینڈ تک یہ مکمل ہو گیا۔ ایک اس میں نالا ہے اور باقی ٹف ٹائل ہے۔ ٹیکسنگ کی غلہ منڈی کی بھی سنی گئی، 25 سال بعد ٹوٹی پھوٹی سڑکوں کی تعمیر شروع، تعمیراتی کام مارچ کے آخر تک مکمل کر لیا جائے گا۔ سیکرٹری مارکیٹ کمیٹی ساجد حسین نے غلہ منڈی کا دورہ کیا اور تعمیراتی کاموں کا جائزہ لیا۔ ساجد حسین کا کہنا تھا کہ سڑکوں کی تعمیر پر 1 کروڑ 35 لاکھ روپے لاگت آئے گی۔ غلہ منڈی میں ٹف ٹائلز بھی لگائی جائیں گی، جس کے لیے 50 لاکھ روپے لاگت آئے گی۔ اسٹریٹ لائٹس کی بہتری کے لیے بھی کوشش جاری ہے۔ 1 کروڑ 37 لاکھ کا منصوبہ ہے، کارپیٹ روڈ ہے، اس کے بعد ہمارے وہ 600 فٹ ٹف ٹائل ہے جہاں سے ہمارا سیوریج کا پانی گزرنا ہے، وہ بھی کام اس کی پکی کے کارپیٹ کے ساتھ ہی سٹارٹ ہو جائے گا۔ سیکرٹری مارکیٹ کمیٹی کا کہنا تھا کہ آڑھتیوں کو کاروبار کے لیے اچھا ماحول فراہم کریں گے۔ اور یہاں آپ کو بتائیں، AC ٹوبہ ٹیکسنگ عابد شبیر لغاری کا تالاب بازار کا دورہ، انتظامیہ کی 50 سے زائد دکانوں کے باہر تجاوزات ہٹانے کی منصوبہ بندی، دکانداروں کو تجاوزات ہٹانے کی مہلت دے دی گئی۔ میونسپل کمیٹی کے افسران بھی اسسٹنٹ کمشنر کے ہمراہ تھے۔ AC نے تجاوزات کی زد میں آنے والی دکانوں کے مالکان سے ملاقات کی، ریڑھیوں اور غیر قانونی پارکنگ ہٹانے کا حکم دیا۔ دوسری جانب بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے اہم خبر سامنے آ گئی۔ پنجاب حکومت نے الیکشن کروانے کی حامی بھر لی۔ صوبائی کابینہ نے بلدیاتی انتخابات کے لیے فنڈز کی منظوری بھی دے دی ہے۔ صوبائی کابینہ نے 36 کروڑ 95 لاکھ 21 ہزار 443 روپے فنڈز کی منظوری دی ہے۔ الیکشن کے لیے درکار مشینوں کی خریداری کے لیے 9.5 ملین منظور کیے گئے۔ آگے بڑھے اور آپ کو بتائیں، چک جھمرا میں طالبات کے لیے بہتر تعلیمی سہولیات کی خوشخبری سناتی گئی۔ گورنمنٹ گریجویٹ کالج فار گرلز کی تعمیر اور توسیع کا فیصلہ، 20 کروڑ روپے کی منظوری دی گئی ہے۔ چک جھمرا میں گریجویٹ کالج فار گرلز کی تعمیر اور توسیع کے منصوبے کی منظوری دے دی گئی۔ منصوبے کے تحت کالج میں 12 کلاس رومز، 4 سائنس لیبز اور IT لیبز بنائی جائیں گی۔ اور یہاں آپ کو بتائیں، ہائر ایجوکیشن کمیشن کی یونیورسٹیز میں ریسرچ کلچر، انوویشن اور کمرشلائزیشن کے حوالے سے درجہ بندی جاری ہے۔ ہائر ایجوکیشن کمیشن نے یونیورسٹیوں میں ریسرچ کلچر، انوویشن اور کمرشلائزیشن درجہ بندی جاری کر دی۔ زرعی یونیورسٹی کے اورک ڈپارٹمنٹ نے ملک بھر کے تعلیمی اداروں میں میدان مار لیا اور پہلی پوزیشن حاصل کر لی۔ زرعی یونیورسٹی نے ہیومن ریسورس، ریسرچ اور دیگر انڈیکیٹرز میں 100 میں سے 82 نمبر حاصل کیے۔ آپ کے پاس ریسرچ کے پروجیکٹس کتنے ہیں، آپ انوویشن اور کمرشلائزیشن کتنی کر رہے ہیں، آپ کی سسٹینیبلٹی کا پلان کیا ہے، اس طرح سے ہر پیرامیٹر کے مختلف مارکس تھے۔ تو اور ان مارکس کی آگے پھر فردر ڈیٹیلز تھی کہ آپ نے کتنی، آپ کے پاس فیکلٹی ممبرز ہیں اور کتنے پروجیکٹ چل رہے ہیں، ان میں سے کتنے PhD ہیں۔ ڈائریکٹر اورک ڈاکٹر ظہیر احمد ظہیر کا کہنا تھا کہ زرعی یونیورسٹی نے ہیومن ریسورس اور کیپیسٹی بلڈنگ میں 100% نمبر حاصل کیے۔ ریسرچ، انوویشن اور کمرشلائزیشن میں زرعی یونیورسٹی کے نمبر 76 اور 77% رہے۔ وائس چانسلر ڈاکٹر اقرار احمد کی قیادت میں ریسرچ کلچر کو پروموٹ کر رہے ہیں۔ مینیجر ڈیٹا بیس عائشہ ارشد، مینیجر ریسرچ ڈاکٹر عبدالرشید، مینیجر انوویشن اینڈ کمرشلائزیشن ڈاکٹر خرم ضیاء و دیگر نے بہترین کارکردگی پر ڈائریکٹر اورک ڈاکٹر ظہیر احمد ظہیر کو مبارکباد دی۔ کمبائن ایفرٹ ہے، ٹیم ورک ہے اور فیکلٹی کے کنٹریبیوشن ہے اور بہت کریڈٹ گوز ٹو آور وائس چانسلر اینڈ ڈائریکٹر اور ایک اتنا کنڈیوسو انوائرمنٹ ہے ہمارے یہاں پر اور اتنا ڈسپلن مینٹین کیا گیا ہے اور ہم اتنا فیسیلیٹیٹ کیا گیا ہے کہ وہ ہم لوگ بہت کول اینڈ کام ایک انوائرمنٹ میں ہم کام کرتے ہیں۔
زرعی یونیورسٹی سمیت صرف 6 یونیورسٹیز نے 80% سے زائد نمبر حاصل کیے۔ HEC رینکنگ میں ملک بھر کی 73 یونیورسٹیز کو رینکنگ میں شمار کیا گیا۔ کیمرامین محمد زبیر کے ساتھ جہانگیر اشرف، فیصل آباد۔ دوسری جانب ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن فیصل آباد کے سالانہ انتخابات 10 ایگزیکٹو ممبران بلا مقابلہ منتخب ہو گئے، یہ رپورٹ دیکھیے۔ بار ایسوسی ایشن فیصل آباد کے سالانہ انتخابات 10 ایگزیکٹو ممبران بلا مقابلہ منتخب ہو گئے۔ ایگزیکٹو ممبران میاں وقاص یعقوب، حسنین حیدر شیخ، محمد فاروق چوہان شامل ہیں۔ محمد فیضان ادری، مدثر یعقوب گجر، ملک نصیر احمد، رانا عثمان الحق منچ بھی منتخب ممبران میں شامل ہیں۔ حافظ محمد زبیر، محمد طلحہ شہباز، ملک محمد عارف بھی ایگزیکٹو ممبر منتخب ہو گئے۔ اس سے قبل الیکشن بورڈ نے ایگزیکٹو ممبران کی نشستیں 10 سے کم کر کے 5 کی تھیں۔ بعد ازاں پنجاب بار کی ہدایت پر نشستوں کو دوبارہ 10 کر دیا گیا۔ 11 امیدوار ایگزیکٹو کی نشستوں پر میدان میں تھے۔ ملک الطاف حسین کھوکر نے کاغذات نامزدگی واپس لیے تھے۔ دوسری جانب الیکشن بورڈ اور پولیس حکام کے درمیان الیکشن ڈے پر سیکیورٹی کے حوالے سے اجلاس ہوا۔ چیئرمین الیکشن بورڈ میاں جاوید اقبال اور صدر ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن بلال اشرف بسرا نے میٹنگ کی صدارت کی۔ ایس پی غلام مصطفیٰ گیلانی کی قیادت میں پولیس کے وفد نے شرکت کی۔ چیئرمین الیکشن بورڈ میاں جاوید اقبال ایڈوکیٹ کا کہنا تھا کہ الیکشن جیتنے والا کوئی بھی امیدوار فائرنگ نہیں کرے گا۔ الیکشن کے روز کسی کو بھی ذاتی گارڈ لانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ ایس پی غلام مصطفیٰ گیلانی کا کہنا تھا الیکشن کے روز 200 سے زائد پولیس اہلکار ڈیوٹی دیں گے۔ اہم وکلاء کی سیکیورٹی پر بھی پولیس اہلکار مامور ہوں گے۔ صدر ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن بلال اشرف بسرا کا کہنا تھا وکلاء برادری نوید مختار گھمن کو یاد رکھے، جیتنے والے امیدوار اپنی خوشی نوید مختار گھمن کے غم میں بدلیں۔ ادھر شنیوت میں ملک غلام عباس نسوانا گروپ کی جانب سے ممبران بار کے اعزاز میں ظہرانے کا اہتمام کیا گیا۔ ملک غلام عباس نسوانا امیدوار برائے صدر سید عابد امام زیدی نے میزبانی کی۔ امیدوار برائے سیکریٹری سید ظفر عباس شاہ، امیدوار برائے فائنانس سیکریٹری اظہر عباس سہوترا، امیدوار برائے لائبریری سیکریٹری فراست نوید بلوچ، امیدوار برائے آڈیٹر نذیر فراز تہمیم نے بطور میزبانی کے فرائض انجام دیے۔ سابق صدر بار محمد حسین جاوید مارٹ، سعید جعفر علی شاہ، چودھری عمر دراز، سعید مظہر حسین شاہ، سابق سیکریٹریز ملک نعیم کھوکھر، میاں عرفان، مہر فیاض احمد، طاہر عباس بلوچ، مہر شمشیر حرل اور دیگر بار ممبران کی بڑی تعداد شریک ہوئی۔ صدارت کے امیدوار سید عابد امام زیدی کا کہنا تھا پہلے بھی بطور صدر ریکارڈ کام کروائے، اب بھی جیت کر وکلاء کی فلاح و بہبود کے منصوبے شروع کریں گے۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں ڈسٹرکٹ بار جھنگ کی جانب سے وکلاء کے لیے اہم پروجیکٹس پر کام مکمل کر لیے گئے۔ جنگ میں ڈسٹرکٹ بار کی جانب سے وکلاء کی سہولیات کے لیے اہم منصوبوں پر کام مکمل کر لیا گیا۔ وکلاء کو تفریحی سہولیات کے لیے ریسٹ روم، سیوریج کے مسائل پر قابو پانے کے لیے سیوریج لائنز بھی ڈال دی گئیں۔ منصوبے مکمل ہونے پر ڈسٹرکٹ سیشن جج راجہ قمر سلطان، ڈپٹی کمشنر ارشد بھٹی اور ڈی پی او راشد ہدایت نے افتتاح کیا۔ ڈسٹرکٹ سیشن جج راجہ قمر سلطان کی جانب سے بار انتظامیہ کی کارکردگی کو سراہا گیا۔ آج ہم نے بار کا لائز لیئر کلب کا افتتاح کیا ہے۔ ٹف ٹائل جو کچہری میں بارش کے باعث پانی کھڑا ہو جاتا تھا، وہاں ٹف ٹائل کا افتتاح کیا ہے۔ افتتاحی تقریب میں صدر بار ایڈوکیٹ حیدر علی نانگا، سیکرٹری جنرل بار ایڈوکیٹ نعیم حیدر خیال سمیت دیگر سینئر عہدیداروں نے شرکت کی۔ ڈی پی او راشد ہدایت کی جانب سے قانون اور انصاف کے تحفظ کے لیے بار کے کردار کو سراہا گیا اور قانون کے تحفظ کے لیے مل کر کام کرنے کی ضرورت پر زور دیا گیا۔ یہ جو موجودہ رجیم ہے جن کا ابھی ٹینیور جو ہے وہ کل بخیر وافیت اختتام پذیر ہوگا، یہ بہت اچھی ورکنگ ریلیشن شپ رہی ہے، چاہے وہ ڈسٹرکٹ جوڈیشری ہو، ڈسٹرکٹ پولیس ہو، ڈسٹرکٹ انتظامیہ ہو یا بار کے تمام نمائندگان ہوں۔ الحمدللہ ہم سارے ایک پیج پر رہے ہیں، ایک ٹیم کی حیثیت سے ہم نے کام کیا ہے۔ وکلاء کی جانب سے منصوبوں کو کچہری کمپاؤنڈ کی بہتری کے لیے مفید قرار دیا گیا اور انتظامیہ سے مزید فنڈز جاری کرنے کا بھی مطالبہ کیا گیا۔ کیمرامین عظیم احمد کے ساتھ اویس خان، سٹی 41 جنگ۔ اور یہاں آپ کو بتائیں شہریوں کو پبلک انفارمیشن تک آسان رسائی فراہم کرنے کے لیے ڈپٹی کمشنر آفس میں ضلع RTI مرکز کا افتتاح کر دیا گیا۔ چیف انفارمیشن کمشنر پنجاب محبوب قادر شاہ کے ہمراہ ڈپٹی کمشنر، ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر بھی افتتاحی تقریب میں شریک ہوئے۔ اس موقع پر محبوب قادر شاہ کا کہنا تھا کہ رائٹ ٹو انفارمیشن ایکٹ کے تحت ہر شہری کو پبلک انفارمیشن تک رسائی کو مزید آسان بنایا جا رہا ہے۔ دوسری جانب ڈپٹی کمشنر عمران حامد شیخ نے کشمیر انڈر پاس کی بیوٹیفیکیشن منصوبے کا مکمل ہونے پر افتتاح کر دیا۔ ڈی جی PHA رائے نعیم اللہ بھٹی، ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو مدثر احمد شاہ، دیگر افسران بھی افتتاح کے موقع پر موجود تھے۔ اس موقع پر اسسٹنٹ کمشنر سٹی وقاص صفدر سکندری، ڈائریکٹر انجینئرنگ PHA حسان احمد اور ڈائریکٹر ہارٹیکلچر ظہیر احمد بھی موجود تھے۔
न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।